अस्सलाम वालेकुम, एहसन पाशा अगेन विद अ न्यू डॉक्यूमेंट्री। और आज हम बात करेंगे एक साइकी के बारे में। और हमारा जो टॉपिक है वो है द इम्यूनिटी ऑफ हेट, एडोल्फ हिटलर, द साइकोलॉजी ऑफ अ डिक्टेटर। Unser Vaterland, die Regierung, die beide Terrorismus! Adolf Hitler. It's been 78 years since 6 million Jews were systematically murdered during World War II. I honestly think that Hitler was a good guy based on my own research. He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country. I'm done with the classification. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो ये डॉक्यूमेंट्री है, इट्स नॉट अबाउट बायोग्राफी या इट्स नॉट अबाउट द रीजंस और इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू जो आप बाकी यूट्यूब की काफ़ी हज़ारों वीडियोस या आर्टिकल्स या बुक्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं उसके मुतालिक। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम एक शॉर्ट समराइज उसका जो वालिद की डेथ है या इवन उसकी जो सिबलिंग्स की डेथ है, उसकी वालदा की डेथ है, और वहाँ से लेके उसकी नंबर ऑफ रिजेक्शंस एंड देन नाजी पार्टी और हाउ ही केम इनटू द पावर एज अ सुप्रीम लीडर, द इम्यूनिटी, और कहाँ पे एंड पे उसने 60 मिलियन पीपल का हॉलोकास्ट, और उसके बाद नाउ टुडे इज 2025 और ऑनवर्ड्स वी name it as Adolf Hitler, the dictator, the villain. No answer. Hitler, good guy, bad guy? I'm going to say I'm neutral on that. I'm abstaining from There's that no one. neutral. You're saying that Hitler was not a bad guy? एडोल्फ हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो उसको लगाव था या जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था अपनी माँ की ही करता था, बिकॉज वालिद का रिश्ता वही था कि जो नॉर्मली 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में होता था, यानी कि एक डिक्टेटर जो एक वालिद का फिगर होता था, फादर्स रोल इट हैज़ टू यू मीन बीट द किड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी थी एंड 1903 में इसका जो वालिद है उसकी हो जाती है डेथ। और उसके बाद जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे देखा गया कि इसका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। एज अ गुड स्टूडेंट था, वहाँ से ये चेंज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचना शुरू कर गया एंड बड़ा इसका जो रिबेलियस किस्म का जो करैक्टर है वो एकदम सामने आ गया स्कूल्स में, अपने टीचर्स के सामने, अपने ग्रेड्स को लेके, अपनी स्टडी को लेके फ़ौरन ही इसका करैक्टर चेंज होना शुरू हो गया एडोल्फ हिटलर का। एंड 1907 में उसकी वालदा की भी डेथ हो जाती है एंड मुकम्मल एक किस्म का लोन वॉरियर जो है एडोल्फ हिटलर बन गया। और एक वन ऑफ द वजह ये भी है कि ये जो एडोल्फ हिटलर था ये पेंटर बनना चाह रहा था, उस ज़माने में पेंट करता था एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाइना या ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इसने अप्लाई भी किया और वहाँ के जितने भी जिन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने यही बताया था कि टेक्निकली ही इज़ वेरी गुड बट फॉर सम रीज़न एक बेहतर जो है ये आर्ट नहीं है एंड फॉर दैट रीज़न इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और लेटर ऑन बड़ी अजीब बात ये भी है कि जो रिजेक्ट करने वाला शख्स था वो एक खुद ज्यू था। लेकिन असल स्टोरी जब शुरू होती है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 होती है और एडोल्फ हिटलर वहाँ पे एज अ कोरियर बॉय के तौर पे काम करता है एंड इसको कोरियर बॉय रखने का मकसद इसका क्रिज्मा, इसकी वॉइस, इसकी डिलीवरी और इसकी स्पीच होती थी कि जब ये एक मैसेज लेके हेड क्वार्टर जाता था, जर्मन्स का कोई भी मैसेज लेके हेड क्वार्टर जाता था और जिस अंदाज से वो मैसेज वहाँ पे डिलीवर करता था हर बंदा उसकी तारीफ़ करता था। एंड उस ज़माने में जब ये लास्ट ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो इसकी जो पोस्टिंग होगी एडोल्फ हिटलर की वो हमने कर दी फ्रांस में, सॉरी हमने नहीं, उन्होंने कर दी फ्रांस में। और वहाँ पे जब शदीद किस्म का अटैक हुआ एंड एडोल्फ हिटलर के सामने एक यूके सोल्जर, बहुत हाईली ट्रेंड सोल्जर सामने आ गया एंड ही वाज जस्ट गोइंग टू शूट द एडोल्फ हिटलर। बट फॉर सम रीज़न उसने उस लड़के को, उस कोरियर बॉय को ये सोच के या ये समझ के छोड़ दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं है कि अपने आप को ये डिफेंड कर सके। He has no weapons, he has nothing and I have nothing to be afraid from that guy because he's just a courier boy। और ये सोच के उस शख्स ने उसको छोड़ दिया। एडोल्फ हिटलर
بہت شدید زخمی تھے, شدید زخمی حالت, ایک آنکھ سے اس کو دیکھنا ہی بند ہو گیا تھا. اینڈ وہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے قریبی جو جرمن ہاسپٹیلٹی یعنی جرمن جہاں پہ ہاسپٹلس تھے وہاں پہ جاتا ہے اور اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے وہاں پہ ہی خبر ملتی ہے کہ ہمارا ایک ٹریٹی سائن ہو چکا ہے, جرمن نے اپنی ڈیفیٹ مان لی ہے اور ایک ٹریٹی سائن ہو چکا ہے جس کو بولتے ہیں ٹریٹی آف ورسائے. اور وہ ٹریٹی سائن ہوتی ہے وچ از ٹریٹی آف ورسائے, جو ٹریٹی آف ورسائے کی جو پیس ٹریٹی نہیں بلکہ ایک پیس ٹریٹی ہے, اور وہ ایک ٹریٹی آف ہیوملیشن تھی فار اے سٹیزن آف جرمن. یہ ایسا ماننا تھا ایڈولف ہٹلر کا کہ وہ اس وقت زخمی حالت میں جب بیڈ پہ تھا, ہاسپٹل میں تھا, وہ وہاں پہ رونا شروع کر دیتا ہے بیکاز اس کے بیک آف دا مائنڈ اس کو یہی لگا کہ یہ ہماری پورے ملک کی سب سے زیادہ توہین ٹریٹی ہوئی ہے. سم آف دا ریزنس یہ بھی ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی شرائط تھیں کہ جو بہت تک یعنی کہ اب جرمن جو ہیں وہ اپنی کوئی آرمی کوئی فورس اسٹیبلش نہیں کر سکتے. اینڈ سیکنڈلی جو سب سے میجر ہیوملیشن تھی وہ یہ تھی کہ جرمنز نے یہ وار خود سٹارٹ کی ہے اور وہ خود اس میں ذلیل ہوئے ہیں, اور اب جتنے بھی الائز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جن کا جو نقصان ہوا ہے اس کو جرمن پورا کرے گا. اور یہ ابھی آپ نے شاید نیوز میں دیکھا ہو کہ 2010 میں جا کے ان لوگوں نے جرمنز نے جا کے یہ جو پورا ٹریٹی کا جو بھی برڈن تھا اس کو ادا کیا, یعنی کہ اپنے ڈیٹ کلیئر کیے تھے 2010 میں, یعنی کہ پورا 100 سال یعنی 1 سینچری لگی اس کو اس ٹریٹی کے برڈن سے نکلنے کے لیے. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس زمانے کے 96,000 ٹن آف گولڈ کی ویلیو کیا ڈیٹ اس جرمن اکانومی پہ آیا. دیٹس ون آف دا ریزن اس کو اکانومکلی, آرمی اینڈ سٹیزن جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہوا اس ٹریٹی آف ورسائل کی وجہ سے. اور ایڈولف ہٹلر کے بیک آف دا مائنڈ ون آف دا ریجیکشنس, لونلینس اینڈ اے فیلئر, اور اس کے بعد ایز اے کوریئر جہاں پہ اس کو ہلکی پھلکی پذیرائی مل رہی تھی, اس کو لگا شاید اس کا یہاں پہ کوئی رول ہونا چاہیے تھا کہ جرمن شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز ونر. پر وہ جب جرمنی ہارتا ہے اس کو یہاں پہ دوبارہ لگتا ہے کہ اس میں اس کا کہیں نہ کہیں پہ رول تھا کہ جرمنز ہارے, اتنے زیادہ ہیوملیٹ ہوئے, اور اب اس چیز کا بدلہ لینا اب میری زندگی کا. اور اکانومی اتنی خراب ہو چکی تھی اس کی جرمنز کی کہ ایک بریڈ لینے کے لیے آپ کو ٹنز آف منی جرمن کرنسی جو ہوتی ہے وہ دینی پڑتی تھی. آپ کا کرنسی ویلیو ڈیگریڈ ہو چکی تھی, آپ نے اچھی خاصی کرنسی جو تھی چھاپ تو لی تھی لیکن اس کرنسی کی ویلیو نہیں تھی, اور آپ کے پاس جابس بھی نہیں تھی. اور لیکن ایڈولف ہٹلر اپنے مشن پہ تھا کہ اس نے جوائن کر لی نازی پارٹی. dass ich gearbeitet habe, dass ich dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ایڈولف ہٹلر کو اس کے بعد 1923 میں اس کو جیل ہوئی بیکاز وہ اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا یا ایک تحریک چلا رہا تھا کہ جہاں پہ اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ حکومت ذمہ دار ہے جرمنز کی ڈگنیٹی کو دوبارہ اٹھا نہ سکنے کی ذمہ دار ہے. جیل میں پھر اس نے اپنی ایک بک لکھی وچ از مین کامف وچ از مائی اسٹرگل, یعنی کہ اپنی اسٹرگلس کے بارے میں اس نے وہاں پہ بک لکھ دی. اور اس کے بعد آ گیا 1929 year of the Great Depression, and cut to the chase, Adolf Hitler using political powers, using some dictator powers, وہ بن جاتا ہے جرمنی کا چاند. 1933 میں پارلیمنٹ میں آگ لگتی ہے, ایڈولف ہٹلر اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اپوزیشن کو, اور اسی وقت انیبلنگ ایکٹ پاس کروا دیتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے now Adolf Hitler doesn't need to ask anyone about anything, اور وہ کوئی بھی قانون کوئی بھی بل پاس کر سکتا ہے by himself. اور اس کے بعد ہائزنبرگ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ایڈولف ہٹلر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے ایز اے سپریم لیڈر. جی ہاں, ڈکٹیٹر ضیاء الحق. Endlich die Bereitwilligkeit in die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. اور یہاں سے وہ کوریئر گائے اس اینٹی سیمیٹزم اور اس
جو اندر کی نفرت ہے اس کو لے کے چلتا ہے اپنے منشور کا حصہ بنا کے، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا کرزما زیادہ بہتر کام کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنے اس ڈگنیٹی کو، اپنے اس ڈیگریشن کو، اپنے اس ڈس رسپیکٹ کو اٹھا کے ہم کسی پہ ملبہ ڈالیں. اور یہاں سے سپریم لیڈر جو تھا ایڈولف ہٹلر وہ یہاں پہ بھی نہیں رکا. تھرو آؤٹ دا کریئر جو چانسلر بھی بنا یا اس سے پہلے بھی اس کو ایک پن پوائنٹ نظر آ گیا تھا. آدو جو ہٹلر تھا وہ کوئی ایکسٹریم ریلیجیس گائے نہیں تھا، پر یہاں پہ آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ جتنے بھی سم ون دا ڈارک گائے جو اس کو پاور ہی ریکوائرڈ ہوتی ہے اسے عوام کے پن پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں. اس کو عوام کا پن پوائنٹ پتہ تھا وچ از اینٹی سپیٹزم، مطلب کہ کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی ایک گروپ کو فار سم ریلیجیس فیکٹس یا کسی ان کے تہذیب کے بارے میں ہم اس کو ہیٹ کریں. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے جیوز کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسرائیل کی، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی کہ جب ہولوکاسٹ ہوا، یعنی کہ 5-6 ملین لوگوں کا ہولوکاسٹ ہوا بائی 1% دیٹ از سپریم لیڈر ایڈولف ہٹلر. جی، اور یہ شروعات ہوتی ہے کہ جب 1935 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جرمنی کا تو اپنا ایک ایئر فورس ہے. وہاں پہ کلک ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹریٹی سائن کیا تھا، ٹریٹی آف ورسائے، اس میں سب سے مین پوائنٹ تھا کہ اب جرمنز جو ہیں اپنی کوئی فوج نہیں بنا سکتے، تو ہاؤ کم یو ہیو اے ایئر فورس. سو ہٹلر نے اپنے ہی لوگوں میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے اس کو پن پوائنٹ سمجھا کہ دیٹ از فرسٹ آف آل ریلیجیس. آپ اینٹی سپیٹزم یوز کریں گے، آپ اپنا سارا ملبہ اٹھا کے کسی ایک گروپ میں ڈالیں گے. سیکنڈلی اس کو سمجھ آ گیا کہ اپنی اکانومی بہتر کریں گے. اس نے وہ جو ٹریٹی کے اگینسٹ جو آپ پہ ڈیٹ تھا، یعنی کہ تمام الائز کو آپ نے پے آؤٹ کرنا تھا، وہ ہٹلر نے دینا بند کر دیا اور وہ سارا پیسہ لگانا شروع کر دیا اپنی جرمنی کی ویلفیئر پہ. اکانومی بہتر ہوئی، لوگوں میں زیادہ مقبول ہونا شروع ہو گیا، اور ہٹلر کا جو پوائنٹ تھا، جتنے بھی اس کے اپنے پوائنٹس نے، وہ لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہو گئے. اور جہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، وہ اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہتا تھا، اپنی مقبولیت کو، اپنے جو بھی اس کے سٹانس تھے اس کو وہ ایک مکمل شکل دینا چاہتا تھا. اور وہ ایک کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل گروپ تھا، مکمل ایک جرمنی تھا کہ جو شاید کہیں نہ کہیں اس کو بیک آف دا مائنڈ یہ پش کر رہا تھا کہ ہم اگر آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں فار سم ریزن دیٹ از بیکاز آف یور آل دیز، آپ کے جو ہیں مینیفیسٹو ہیں اس کی وجہ سے. اور ایڈولف ہٹلر بیکاز آف دا چائلڈہڈ میں اس کو جتنی بھی ریجیکشنز ہوئی ہیں، چائلڈہڈ میں جو بھی اس کے ٹراماز ہیں، چائلڈہڈ میں ہی لیفٹ لونلی، ان تمام چیزوں کو دوبارہ فیس نہ کرنے کا ریزن اس کا یہ تھا کہ جو کچھ اب میں مینیفیسٹو بیان کر رہا ہوں، جو کچھ میں نفرت لوگوں میں پہنچا رہا ہوں، اب اس کو اگر میں نے اس سے بیک آؤٹ ہوا تو دوبارہ مجھے وہ سب جو ٹراماز ہیں اس پہ واپس جاؤں گا. اس پہ جانے کی بجائے اس نے ایک راستہ چنا، دیٹ از ورلڈ وار 2. You know, I didn't do that for months. I didn't drop a bomb on Paris. I asked for surrender 5 times before we attacked Warsaw. Everything was refused. I asked that the women and children be sent out of the area. Not even the parliamentarian was received. Everything was rejected. And only then did I decide to do what is permitted under any martial law. When the English started dropping bombs, I waited a month or two and did nothing. We were already strong enough to do it. I waited. I thought maybe reason would return after all. It was different. You think it's not different today? اب یہاں پہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہٹلر ایز اے ایول، ہٹلر ایز اے گڈ، ہٹلر کے مطلب وٹ ہی ڈیڈ دیر از نو جسٹیفیکیشن، اور یہاں پہ ہم پرو اسرائیل، اینٹی اسرائیل، پرو جرمن، اینٹی جرمن، پرو ہٹلر، اینٹی ہٹلر، ایسا کوئی بھی ہمارا نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ جو مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا، یہ سب آپ کو سمجھانا ہے کہ ایک سائیکی، ایک کنٹری اور ایک جیو پولیٹیکل جو ایک سٹانس ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے ڈکٹیٹرز جتنے بھی ہیں، جو بھی ایکسٹریم، جو بھی پوری دنیا میں کوئی بھی ایکسٹریم لیڈر آئے، اس کی سوچ مورلیس آپس میں ہمیشہ میچ ہی کرتی ہے. اب یہاں پہ بس ایک چیز سوچنے والی یہ ہے کہ صرف ایڈولف ہٹلر ہی نہیں ہے کہ جس نے ایک ہولوکاسٹ کیا، ماس مرڈرنگ کیا.
جی چائنا کے ماؤ زی ٹونگ کا جو چائنا کا ایگریکلچرل جو وہ پلان اس نے شو کیا تھا دیٹ از گریٹ لیپ فارورڈ، اس میں جتنے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا، چائنا کے لوگوں کو، ان کے کسانوں سے ان کی زمین چھینی، ان کو اس طرح کے ٹارگٹ دیے جو ان ایکسپیکٹڈ تھے، اور 1959 سے لے کے 1961 پہ جس طرح کا وہاں پہ بھوک اور جو کہتے ہیں نا کہ قلت پیدا ہوئی خوراک کی، صرف 4 کروڑ لوگ صرف بھوک سے وہاں پہ مر گئے چائنا۔ اور اس کے علاوہ جو ایکسٹریمزم ایکٹ تھے، جو لوگوں کو صرف پیٹریوٹک کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، لوگوں پہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اور لوگوں کو اس پوائنٹ تک لایا گیا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ مٹی پہ اور ایون انسانی ہڈیاں کھانا شروع ہو گئے۔ لیکن ابھی بھی ہسٹری میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا ایول نظر آتا ہے اڈولف ہٹلر، لیکن چائنا کا، اور ایون جب سیکنڈ ورلڈ وار ہے، ایک سیکنڈ میں آپ نے ہیروشیما ناگاساکی کو اس حالت میں کر دیا، اس طرح نست و نابود کر دیا کہ وہاں پہ کئی سو سالوں تک، بلکہ کئی سو سالوں تک وہاں پہ زندگی کے آثار نظر تک نہیں آئے۔ لیکن اس ہیروشیما ناگاساکی کو کرنے والے جو بیک اینڈ پہ جو سائنٹسٹ تھے، اوپنہائمر اور آئنسٹائن، ان کو ابھی تک ایز اے ریسپیکٹ ایلیمنٹ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کو کوئی بھی ایکسٹریمسٹ میس مرڈررز اور ان کو کسی ہولوکاسٹ کے طور پہ نہیں رکھا جاتا۔ ریزن اونلی ون، the winner. Exactly. The winner always decides about history. یا آپ ابھی کے 2025 میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، یا 1914 میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں، 1939 میں امپلیمنٹ کریں، 1959 پہ امپلیمنٹ کریں، یا رشیا کے 1935 پہ امپلیمنٹ کریں، کہیں پہ بھی امپلیمنٹ کریں، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، دیٹ از ونر آلویز رائٹس دا ہسٹری۔ اس کے پاس یہ سارے رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایز اے ہیرو شو کروائے گا، وہ آپ کو ایز اے ولن شو کروائے گا، یا وہ آپ کو کیا شو کروائے گا، ہی ہیز دا پاور، ہی ہیز دا فیم۔ باقی ہم اب بات کریں گے کہ جو اس کی ایک سائیکی تھی اباؤٹ ہیٹ، اباؤٹ جیوز، اینٹیسپیٹزم، یہ تھا کیا، اور جو اس کا ایک موشن تھا، یعنی کہ جو ورلڈ وار 1 کی ٹریٹی سائن کروانا، یا اس کے پیچھے جو ایک مکمل جو جس کو کہتے ہیں نا بگ پاکٹس، اس میں جیوز شامل ہیں۔ اس کا ون آف دا ریزن ہے کہ یس بیکاز آف دا ریلیجیس جو ڈفرینسز تھے ود کرسچینٹی، ود مسلمس اینڈ ود دیز جیوز، سو کافی حد تک جوز جو تھے ان کو ہر ملک سے دربدر کیا جاتا تھا، ان کو ہر ملک ہر گھر سے نکالا جاتا تھا۔ جرمن میں یہ خاص طور پہ یہ بل پاس تھا کہ جوز کو نہ کوئی شخص کو جاب دے سکتا ہے، نہ ان کو کوئی گھر دے سکتا ہے، نہ ان سے کوئی شادی ہو سکتی ہے۔ سو وہاں پہ جوز کو سمجھ آنا شروع ہو کہ ہمارے پاس صرف ایک حل ہے سروائیول کا، دیٹ از سروائیول آف فٹس۔ تو ان لوگوں نے جتنے بھی مین سیکٹرز تھے ان میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، ان میں اپنے آپ کا نام بنانا شروع کیا، دیٹ از انٹرٹینمنٹ، دیٹ از منی لانڈرنگ، دیٹ از پروسٹیٹیوشن، دیٹ از آل اللیگل میٹرز۔ ان میں یہ لوگ جانا شروع ہو گئے تاکہ وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور اپنی کوئی اکانومی اسٹیبلش کر سکیں۔ ایگزیکٹلی آپ ابھی جو دیکھتے ہیں واکس ویگن، BMW، آپ دیکھتے ہیں اوریکل، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ وارنر بروس، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں گوگل، فیس بک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان سب کو کنٹرول ایز آف 2005 کون کر رہے، چوز کر رہے۔ سو وہ جو نفرت تھی، اگر آپ چیٹ GPT سے ابھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو نفرت ہے، یا یہ ایک جو ہم جو ایڈولف ہٹلر نے یہ ہولوکاسٹ کیا، سو اس کا ون آف دا ریزن کوئی ٹیکنیکل پوائنٹس بتا دیں، یا صرف ون پارٹی ہی اس میں وکٹم تھی یا دوسری پارٹی کا بھی کوئی قصور تھا۔ سو چیٹ GPT آپ کو کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سیکنڈ پارٹی ڈیڈ سم تھنگ بیڈ ایٹ اینی پوائنٹ، بلکہ وہ اس کو ہمیشہ اسٹیریوٹائپ بولے گا کہ جسٹ بیکاز ایڈولف ہٹلر has some stereotype against that group, so he used that stereotype with the people of his nation، اور وہاں سے اس نے یہ ایکسٹریم ایکٹیویٹیز اور ایکسٹریم وار اور ایکسٹریم ہولوکاسٹ شروع کی۔ So the history written by the winner. So once again یہاں پہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مقصد کچھ بھی یہاں پہ یا اینٹی یا پرو کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک سائیکی سمجھانا، ایک ڈکٹیٹر کی سائیکی آپ کو بتائی، اور ایک گروپ آف پیپل کی سائیکی بتائی کہ اس گروپ آف پیپل نے اپنے آپ کو سروائیول آف دا فٹسٹ کیسے فٹ رکھا۔ اور ابھی ایز آف 2025 دا ونرز
اس وقت کے ونرز دے آر ری رائٹنگ دا ہسٹری، اور ہمارے جو ریلیجیس گروپس ہیں، مسلمان، کرسچنس، ان کے پاس بھی سیم اپرچونیٹیز ہیں، ان کے پاس بھی سیم ریسورسز ہیں، بٹ کیا وجہ ہے؟ بڑی بڑی بلیک راک کمپنی ہے، گوگل ہے، مائکروسافٹ، جو بھی آپ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، ورنر بروس ہیں، اوریکل ہے، ان سب کے جو مین کنٹرول جس کے پاس ہے وہ ایک جیوز کے پاس ہے، اس چھوٹے گروپ کے پاس ہے، نہ کہ کسی ایک مسلم کے پاس، نہ کہ کرسچن کے پاس، نہ ہی کسی اور کے پاس ہے. ایسا کیوں؟ ہاؤ دے اچیوڈ سچ سکسیس ان شارٹ ٹائم with less resources, or how they created their own economy and how they created their own system. آپ کو یہاں پہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہم لنکن یا جان کینیڈی یا جو امام قذافی یا جو شخص بھی تھا کہ جس نے اپنی اکانومی لکھنے کی کوشش کی، اپنی اکانومی بنانے کی کوشش کی، بینکنگ سیکٹر کے ساتھ جو تھا اس نے بینکنگ سیکٹرز کے اگینسٹ کیا، کارپوریٹس کے اگینسٹ کیا، ان سب کا حال ایز اے ٹریٹر کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو سینٹینس ٹو ڈیتھ ہو. اور یہ میں صرف یہ بات نہیں کر رہا کسی مسلم کی، بلکہ یو ایس کے پریزیڈنٹس کی بھی وہی ہوا جو کہ کسی مسلم کینڈیڈیٹ کا ہوا تھا. بیکاز دس از ہاؤ دا ورلڈ اینڈ جیو پولیٹیکل ورکس. لیکن اس پورے جیو پولیٹیکل ایرینا میں ایک گروپ آف پیپل ان تمام اورس کے اگینسٹ جا کے ان سب کو کنٹرول کر لیتا، کنسسٹنسی کی وجہ سے، اپنا گڈ ورک کی وجہ سے. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، لینگویج تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن مقصد سمجھ آ جائے گا. یہ دیکھیے. سيطر اليهود على صناعة الإباحية. في العام 2016 قام الكنيسة الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون يجبر مقدمي خدمات الإنترنت ISPs على حجب المواقع الإباحية في كل الدولة بسبب ما تقدمه هذه المواقع من أضرار تؤثر في الأطفال وتؤذي. یہ ون آف دا ایک اور ریزن ہے کہ جہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز، پروسٹیٹیوشن اینڈ جتنے بھی انلیگل قسم کے سینیریوز ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول جیوز کا ہے، اور بہت ساری اچھی کمپنیز کا بھی کنٹرول جیوز کا ہے. اور ان تمام مونوپلیز کو یوز کر کے وہ اپنا کنٹرول ون اسٹیٹ سولوشن لے کے چل رہے ہیں، اور اس کو وہ کیا کر رہے ہیں، کنٹرول کریں ٹو آل ادر پیپل. اگر آپ کو پتا ہو کہ اسرائیل میں، جیسے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں اس طرح کی تمام چیزیں بین ہیں، وہ اپنی عوام کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ ان چیز اپنے آپ گرو کر سکیں. ان کے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، کیسے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، کیسے یہ اسٹرکچرز اسٹیبلشڈ ہو رہے ہیں، آپ کو وہ بھی چیک کرنا پڑے گا. اینی ویز بیک ٹو دا ٹاپک، امیونٹی آف ہیٹ، ایڈولف ہٹلر کی سائیکالوجی. کٹ دا اسٹوری شارٹ، ون آف دا ڈکٹیٹر who just don't want to be left out used patriotically, he used emotions, he used the religion to create that right, to create that war, to create that Holocaust. Or possibly he got some reasons, possibly his nation got some reasons, but this is not us to decide, this is not you to decide. It's again, the history is going to decide what he has done or what he has not done. Thank you so much. Have a good day. Allah Hafiz.